बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। दोस्तों, आज फिर हाजिर हुआ हूँ मरियम जनारिया और नूरुद्दीन अली मिस्री की कहानी का तीसरा हिस्सा लेकर। दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसके दूसरे हिस्से नहीं देखे तो पहले वो आप देख लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जब मरियम को काना और लंगड़ा वजीर अस्कंदरिया से लेकर निकला तो मरियम मुसलसिल अस्कंदरिया की तरफ देखती रही और रोती रही। ये तो मरियम और काने लंगड़े वजीर का माजरा हुआ। अब नूरुद्दीन अली मिस्री का हाल सुनो। जब मरियम जहाज पर सवार होकर रवाना हो गई तो दुनिया उसे तंग मालूम होने लगी। दिल और आंखें भर आई और उस कमरे में गया जहां वो मरियम के साथ रहता था। वो उसको स्याह और तारीक नजर आया। वहां उसने वो सामान भी देखे जिनसे वो पट्टियां बनाया करती थी, वो कपड़े भी जो वो पहनती थी। उसने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उसके आंसू बहने लगे। वो इतना रोया कि उससे ज्यादा मुमकिन नहीं। उसके बाद वो उठा, दरवाजे में कुफल डालकर समंदर की तरफ चल खड़ा हुआ और उस जगह को देख देख कर जहां से जहाज उसे लेकर रवाना हुआ था रोने पीटने और या मरियम पुकारने लगा और कहा कि क्या मैंने तुझे महज ख्वाब में देखा था। नूरुद्दीन उसी तरह रोता और मरियम चिल्लाता था कि एक बूढ़ा एक कश्ती में से निकलकर उसके पास आया और कहने लगा, बेटा, शायद तू उस लड़की पर रोता है जो कल फिरंगी के साथ गई है। बूढ़े की ये बात सुनते ही नूरुद्दीन गश खाकर गिर पड़ा और जब उसे होश आया तो बिलक बिलक कर रोने लगा। बूढ़े ने देखा कि नूरुद्दीन निहायत हसीन जमील, खुशखद, बदन का सडूल और खुश बयान है तो उसे उस पर तरस आ गया। यह बूढ़ा एक जहाज का नाखुदा था जो उसी लड़की के शहर को जाने वाला था और जिसमें 100 मोमिन मुसलमान ताजिर थे। वो कहने लगा, सब्र कर, आइंदा तेरे लिए भलाई ही भलाई है। बूढ़े ने कहा, खुदा को मंजूर है तो मैं तुझे उस तक पहुंचा दूंगा। तो नूरुद्दीन ने पूछा कि कब तक रवानगी होगी। ना खुदा बोला, 3 दिन और बाकी हैं, फिर अगर हम सब बाखैरियत रहे तो चल देंगे। ना खुदा की ये बात सुनकर नूरुद्दीन बहुत खुश हुआ और उसके एहसान और मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। उसे विसाल के दिन और उस बेनजीर लड़की की सोहबत याद आने लगी और वो ज़ारो ज़ार रोने लगा। उसके बाद नूरुद्दीन बाजार गया। खाने पीने और सफ़र की तमाम ज़रूरी चीज़ें लेकर नाखुदा के पास पहुंचा। नाखुदा ने कहा, बेटा, तेरे पास ये क्या है? उसने कहा कि राह के लिए खाना पीना और सफ़र की बाकी ज़रूरियात। ये सुनकर नाखुदा हंस पड़ा और कहने लगा, बेटा, अपने ख्याल में तू अमवल सवारी की सैर करने जा रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए कि जहाँ तू जाना चाहता है 2 महीने की राह है, वो भी इस शर्त के साथ कि हवा मुवाफिक और मतला साफ हो। यह कहकर बूढ़े ने नूरुद्दीन से कुछ दाम लिए और बाजार जाकर उतनी चीजें खरीद लाया कि उसके सफर के लिए काफी हों और एक पीपा मीठे पानी का भर लाया। अब नूरुद्दीन 3 दिन जहाज में बैठा रहा, यहाँ तक कि ताजिर तैयार हो गए और जरूरियात की चीजें लाकर जहाज में बैठ गए। नाखुदा ने लंगर उठा दिए और जहाज 51 दिन तक चलता रहा। जहाज अमन के साथ चला जा रहा था कि डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया, जहाज लूट लिया, तमाम मुसाफिरों को पकड़कर अफरंजा ले गए और बादशाह के सामने पेश किए। नूरुद्दीन भी उन्हीं में था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन सबको कैद खाने भेज दिया जाए। ये लोग बादशाह के पास से कैद खाने की तरफ जा रहे थे कि जंगी जहाज आ पहुंचा जिसमें मरियम जनारिया और काना वजीर था। जब ये जहाज किनारे आकर लगा तो वजीर उतरकर बादशाह के पास गए और खुशखबरी दी कि उसकी बेटी मरियम सही सलामत आ गई है। शादियां ने बजने लगे, शहर खूब सजाया गया। बादशाह तमाम लश्कर और अमरा के साथ सवार होकर बेटी के खैर मुकद्दम के लिए समंदर की तरफ चला। मरियम जहाज से उतरी तो बाप ने उसे गले लगा लिया, सलाम किया। बेटी ने बाप को सलाम किया। बादशाह ने घोड़ा मंगवाया, वो सवार होकर महल पहुंची। माँ ने उसका खैर मुकद्दम किया, उसे गले लगाया, सलाम किया और उसकी खैरियत पूछी और यह कि तू अब तक पहले की तरह बाकरा है या औरत हो चुकी है। मरियम ने जवाब दिया, अम्मा जान, जब कोई लड़की मुसलमानों के मुल्क में एक ताजिर के हाथ से दूसरे ताजिर के साथ बिकती फिरे और महकूम होकर रहे तो कैसे बाकरा रह सकती है। जिस ताजिर ने मुझे पहले खरीदा उसने डरा धमका कर मेरी बकारत जायल कर दी और दूसरे ताजिर के हाथ बेच डाला, फिर उसने एक और ताजिर के हाथ। उसकी ये बात सुनकर माँ की आंखों तले अंधेरा छा गया। माँ ने उसके बाप से ये माजरा बयान किया तो वो भी हाथ मलने लगा। उसने अमरा और बदतरीकों से इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये बादशाह, मुसलमानों ने उसे नहस कर दिया है और ये उस वक्त तक पाक नहीं हो सकती जब तक कि 100 मुसलमानों की गर्दन न उड़ा दी जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुसलमान कैदी जो कैद खाने में हैं हाजिर किए जाएं। वो लाए गए तो नूरुद्दीन भी उनमें था। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि उनकी गर्दनें उड़ा दी जाए। सबसे पहले नाखुदा की गर्दन उड़ाई गई, फिर एक एक करके तमाम ताजरों की,
سوا نور الدین کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ اب انہوں نے نور الدین کے دامن میں سے ایک پٹی پھاڑی، اس کی آنکھیں باندھ کر اسے قتل کی چٹائی پر لے گئے اور چاہتے ہی تھے کہ اس کی گردن اڑا دیں کہ ایک بڑھیا بادشاہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، یہ میرے مالک، تو نے نظر مانی تھی کہ اگر تیری بیٹی مریم کو خدا واپس لے آئے تو ہر گرجے کی خدمت کے لیے 5 مسلمان قیدی دے گا۔ اب چونکہ تیری بیٹی آ گئی ہے، اپنی نظر پوری کر۔ بادشاہ نے کہا، والدہ مسیح اور اس کے سچے دین کی قسم، اس وقت میرے پاس قیدیوں میں سے محض یہ قیدی بچا ہے، اسے لے جا تاکہ وہ گرجا کی خدمت میں تیری مدد کرے۔ جب اور مسلمان قیدی آئیں گے تو میں 4 اور بھیج دوں گا۔ اگر تو ان کے قتل سے پہلے آئی ہوتی تو جتنے چاہتی میں دے دیتا۔ بڑھیا نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور دعا دی کہ خدا اس کی عزت، بقا اور نعمتیں قائم رکھے۔ پھر فوراً نور الدین کی طرف بڑھ کر اسے خونی چٹائی پر سے لے آئے۔ دیکھا کہ وہ خوش روح اور خوش قد جوان ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ بڑھیا اسے لے کر گرجا کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس سے کہا، بیٹا اپنے یہ کپڑے اتار ڈال، کیونکہ ان کپڑوں میں تو بادشاہ کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا نور الدین کے لیے ایک کالا اونی جوبہ، ایک کالا اونی امامہ اور ایک چوڑی پٹی لے آئی۔ اسے وہ جوبہ پہنایا، امامہ باندھا، پٹی کمر میں لگائی اور اس سے کہا، اب گرجا کی خدمت کر۔ انہوں نے 7 دن تک خدمت کی۔ 7ویں دن جب وہ خدمت کر رہا تھا، بڑھیا آئی اور کہنے لگی، مسلمان تو اپنے ریشمی کپڑے پہن لے، یہ 10 درہم لے اور فوراً سیر کرنے چلا جا، یہاں بالکل نہ ٹھہر ورنہ تیری جان کی خیر نہیں۔ نور الدین نے کہا، اماں کیا بات ہے؟ بڑھیا بولی، بیٹا سن، بادشاہ کی بیٹی شہزادی مریم زناریہ ابھی گرجا میں آنے والی ہے تاکہ اس کی زیارت کرے، تبرک حاصل کرے اور اسی خوشی میں کہ وہ مسلمانوں کے ملک سے چھٹ کر آئی ہے چڑھاوا چڑھائے اور نیاز کرے، کیونکہ مسیح نے اسے نجات دی۔ اس کے ساتھ 400 لڑکیاں اور آئیں گی جو حسن و جمال میں یکتا ہیں، من جملہ ان کے وزیر زادی اور دیگر امرا زادیاں ہیں۔ وہ سب ذرا دیر میں آنے والی ہے، اگر انہوں نے تجھے کہیں دیکھ پایا تو تجھے تلواروں سے کاٹ کر پھینک دیں گے۔ نور الدین نے اپنے کپڑے پہن کر بڑھیا سے 10 درہم لیے اور بازار جا کر شہر کی گلیوں کی سیر کرنے لگا تاکہ اس شہر کی سمتیں اور دروازے معلوم ہو جائے۔ نور الدین اپنے کپڑے پہن بڑھیا سے 10 درہم لے بازار چلتا ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد گرجا لوٹ آیا۔ دیکھا کہ بادشاہ دادی مریم زناریہ 400 باکرا لڑکیوں کے ساتھ جو چاندی کی طرح خوبصورت ہیں گرجا میں آئی، من جملہ ان کے گانے وزیر کی بیٹی اور دیگر امرا کی بیٹیاں ہیں، اور وہ ان کے درمیان اس طرح چل پھر رہی ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند۔ جو ہی نور الدین کی نظر اس پر پڑی تو اس سے رہا نہ گیا، بے تاب ہو کر بے ساختہ یا مریم چلانے لگا۔ لڑکیوں نے نور الدین کو یا مریم چلاتے سنا تو انہوں نے اس کی طرف بڑھ کر تلواریں کھینچ لی اور چاہتی ہی تھی کہ قتل کر ڈالیں۔ اتنے میں مریم نے اسے غور سے دیکھا، دیکھتے ہی پہچان گئی اور لڑکیوں سے کہنے لگی، اس جوان کو جانے دو، وہ پاگل ہے، اس کے پاگل پن کا پتہ اس کے چہرے سے چلتا ہے۔ مریم کو یہ کہتے ہوئے سن کر نور الدین نے اپنا سر ننگا کر دیا اور آنکھیں پھرانے اور ہاتھ مٹکانے اور پاؤں چلانے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ مریم نے لڑکیوں سے کہا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ یہ دیوانہ ہے، اسے میرے پاس لے آؤ اور تم لوگ ہٹ جاؤ، میں ذرا سنوں تو وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ میں عربوں کی بولی سمجھتی ہوں اور یہ بھی معلوم کروں کہ اس کے پاگل پن کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لڑکیاں اسے اٹھا کر مریم کے پاس لے آئیں اور ادھر ادھر چلی گئی۔ مریم نے اس سے پوچھا، کیا تو میری خاطر جان پر کھیل کر اور پاگل بن کر یہاں آیا ہے؟ نور الدین بولا کہ جینے کا مزہ تو محض پاگلوں کے لیے ہے۔ مریم نے کہا، نور الدین تو نے واللہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے آج سے پہلے تجھے اس دن سے خبردار کر دیا تھا، لیکن تو نے میری بات نہ سنی اور جیسا چاہا کیا۔ میں نے جو کچھ تجھ سے کہا تھا وہ نہ کشف تھا، نہ فراست، نہ خواب، بلکہ مشاہدے کی بنا پر تھا، کیونکہ جو ہی میں نے تانے وزیر کی شکل دیکھی میں تاڑ گئی کہ وہ شہر میں محض مجھے ڈھونڈے آیا ہے۔ نور الدین نے کہا، اے میری آقا، عاقل کی غلطی سے ہم خدا کے آگے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد نور الدین اور شہزادی مریم زناریہ ایک دوسرے سے شکوے شکایت کرنے لگے تو انہوں نے اپنی اپنی سرگزشت سنائی، اشعار پڑھے اور دونوں کے رخساروں پر دریا کی طرح آنسو بہنے لگے۔ غرض کے دونوں نے اپنا اپنا دکھڑا اتنا رویا کہ ان کے منہ تھک گئے، دن ختم ہو گیا اور اندھیرا چھانے لگا۔ مریم اس وقت سبز پوشاک پہنے ہوئے تھی جس سے اس کا حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ رات ہوئی تو شہزادی مریم نے لڑکیوں کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم نے دروازہ بند کر دیا ہے؟ وہ بولی، ہاں بند کر دیا ہے۔ اب شہزادی مریم لڑکیوں کو لے کر اس کوٹڑی میں گئی جس کا نام مریم مزرع ام نور کی کوٹڑی تھا، کیونکہ عیسائیوں کے اعتقاد کے بموجب حضرت مریم کی روح اور دل اس جگہ تھے۔ لڑکیاں وہاں تبرک لینے اور گرجا کا طواف کرنے لگی۔ جب وہ فارغ ہو چکی تو شہزادی مریم نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اب میں چاہتی ہوں کہ اس گرجے میں اکیلی جا کر تبرک لوں۔ میں مسلمانوں کے ملکوں میں اتنے عرصے تک رہی ہوں کہ مجھے تبرک کا اشتیاق ہے۔ تم لوگ زیارت سے فارغ ہو کر جہاں چاہنا سو رہنا۔ وہ بولی، سارا کون سے جو تیرا جی چاہے کر۔ یہ کہہ کر وہ اس سے رخصت ہو گئی اور گرجے میں ادھر ادھر جا کر سو رہی۔
مریم ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر نور الدین کی تلاش پہ نکلی۔ دیکھا کہ اس کے انتظار میں گویا انگاروں پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ اس کے سامنے آئی تو اس نے اٹھ کر اس کے ہاتھ چومے۔ وہ بیٹھ گئی اور اسے اپنے پیروں میں بٹھا لیا۔ وہ ایسی خوشی میں تھے کہ ایک غلام نے گرجا کی چھت پر گجر بجایا تاکہ لوگ عبادت کے لیے آئیں۔ غلام نے طاقوس بجایا تو مریم نے اٹھ کر اپنی سہیلیوں کو بلایا۔ نور الدین کو اسے بہت تکلیف ہوئی اور وہ رونے اور آنسو بہانے لگا۔ اس کے بعد شہزادی نے نور الدین سے کہا، تو اس شہر میں کتنے دنوں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 7 دن سے۔ مریم بولی کہ شہر کی بھی سیر کی ہے اور اس کی گلیاں اور باہر جانے کے راستے اور دروازے بھی معلوم ہیں جو خشکی یا سمندر کی طرف نکلتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ مریم نے پوچھا، تجھے اس صندوق کا راستہ بھی معلوم ہے جس میں گرجا کی نظر نیات کی چیزیں رکھی جاتی ہیں؟ نور الدین نے کہا، ہاں۔ مریم بولی، چونکہ تجھے یہ سب چیزیں معلوم ہیں تو کل تہائی رات گزرنے کے بعد اسی وقت اس صندوق کو کھول کر اس میں سے جو تیرا جی چاہے نکال لیجیے اور پھر گرجا کا وہ دروازہ کھول کر جہاں سے سرنگ جاتی ہے سمندر تک چلا جائیے۔ وہاں تجھے ایک بجرا ملے گا جس میں 10 ملہا ہوں گے۔ جو ہی ناخدا کی نظر تجھ پر پڑے تو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیجیے۔ وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے بجرے میں بٹھا لے گا۔ جب تک میں وہاں پہنچوں نہ جائیے، تو اسی کے پاس رہیے، اور خبردار رات میں نہ جائیے ورنہ پچھتائے گا اور پچھتانے سے کچھ نہ بنے گا۔ یہ کہہ کر شہزادی مریم نور الدین سے رخصت ہوئی اور فوراً جا کر اپنی کنیزوں اور باقی لڑکیوں کو جگایا اور گرجے کے دروازے پر آ کر اسے کھڑکھڑایا۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ مریم نے باہر نکل کر دیکھا کہ نوکر چاکر اور بطریق باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے زردودی کھچر پیش کیا اور وہ اس پر سوار ہو گئے۔ بطریقوں نے اس پر ریشمی چھڑی لگائی اور کھچر کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی۔ لڑکیاں پیچھے پیچھے ہو لیں اور چاؤچ لوگ ننگی تلواریں لے کر اس کے ارد گرد اسے باپ کے محل تک پہنچا۔ یہ تو مریم تناریہ کی کہانی ہوئی۔ اب نور الدین بسری کا ماجرا سنو۔ جس پردے کے پیچھے وہ اور مریم چھپے ہوئے تھے وہیں وہ صبح تک چھپا بیٹھا رہا۔ جب گرجے کا دروازہ کھلا اور لوگوں کی بھیڑ لگ گئی تو نور الدین بھی ان کے ساتھ مل گیا اور اس بڑھیا کے پاس پہنچا جو گرجا کی رکھوالی تھی۔ بڑھیا نے پوچھا، آج رات تو کہاں سویا؟ اس نے جواب دیا، ایک جگہ جو شہر کے اندر تھی جیسا کہ تو نے حکم دیا تھا۔ بڑھیا بولی، بیٹا تو نے ٹھیک کیا، اور تو نے رات گرجے میں گزاری ہوتی تو شہزادی تجھے بری موت مارتی۔ نور الدین نے کہا، شکر ہے خدا کا کہ اس نے رات کی مصیبت سے مجھے پناہ میں رکھا۔ دن بھر نور الدین اپنے کام میں مشغول رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر نظر کا صندوق کھولا، اس میں سے وہ چیزیں نکالی جو ہلکی اور قیمتی تھی۔ جب تہائی رات گزر چکی تو وہ سرنگ والے دروازے سے نکل کھڑا ہوا اور خدا سے دعا مانگی کہ وہ پردہ پوشی کرے۔ سرنگ کا دروازہ کھول کر وہ سمندر پر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہیں دروازے کے قریب ایک کشتی لنگر ڈالے کھڑی ہے۔ اس کا ناخدا ایک بہت بوڑھا خوبصورت شخص ہے جس کی داڑھی بہت لمبی ہے اور بیچ کشتی میں کھڑا ہوا ہے۔ ناخدا کے آس پاس 10 شخص اور ہیں۔ نور الدین نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جیسا کہ مریم نے اس سے کہا تھا۔ ناخدا نے ہاتھ پکڑ کر اسے کشتی میں کھینچ لیا۔ اب بوڑھے ناخدا نے ملاحوں کو آواز دے کر کہا کہ کشتی کے لنگر اٹھا دو اور دن نکلنے سے پہلے چل دو۔ ایک ملح نے کہا، اے میرے آقا ناخدا، ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ بادشاہ نے ہمیں خبر بھیجی ہے کہ وہ کل اس کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی چھانبین کرے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں مسلمان چور اس کی بیٹی کو نہ چرا لے جائے۔ ناخدا نے ڈانٹ کر کہا، مردودو، ستیہ ناس ہو تمہارا! کیا تمہاری یہ ہمت ہو گئی کہ تم میرا حکم نہیں مانتے ہو اور مجھے پلٹ کر ہی جواب دیتے ہو؟ یہ کہہ کر بوڑھے ناخدا نے اپنی تلوار کھینچ لی اور اس ملح پر ایسا وار کیا کہ تلوار چمکتی ہوئی اس کی گردن کے پار ہو گئی۔ ایک دوسرا ملح بولا، ہمارے ساتھی نے کیا جرم کیا کہ تو نے اس کی گردن مار دی؟ یہ سن کر ناخدا نے دوسرے ہاتھ سے اس کی بھی گردن اڑا دی۔ ناخدا اسی طرح ایک ایک کی گردن اڑاتا رہا یہاں تک کہ 10 کے سر کاٹ کر کنارے پر پھینک دی۔ اس کے بعد وہ نور الدین کی طرف مخاطب ہوا اور چلا کر کہا، گھونٹی سے رسی کھول دے۔ نور الدین ڈرا کہ کہیں اس پر بھی تلوار کا وار نہ ہو جائے، اٹھ کر دوڑا اور خشکی پر کود کر گھونٹی سے رسی کھول دی اور پھر بجلی کی طرح اچک کر کشتی پر آ گیا۔ ناخدا اس سے کہتا جاتا کہ یہ کر وہ کر اور یوں گھما اور ستاروں کی طرف دیکھ۔ نور الدین سب کی تعمیل کرتا جاتا مگر اس کے دل کا اللہ ہی مالک تھا۔ اس کے بعد نور الدین نے بادبان کھول دی اور کشتی متلاطم سمندر میں چل کھڑی ہوئی۔ بوڑھے ناخدا نے کشتی کے بادبان کھول دیے تو کشتی موافق ہوا کے ساتھ اسے اور نور الدین کو لے کر متلاطم سمندر میں چل دی۔ ادھر کشتی چلی جا رہی تھی اور ادھر نور الدین رسا چرخی پکڑے ہوئے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ غیب میں اس کے لیے کیا پوشیدہ ہے۔ جب اس کی نظر ناخدا پر پڑ جاتی اس کا دل کانپ اٹھتا اور اسے کچھ پتہ نہ لگتا کہ ناخدا اسے کدھر لیے جا رہا ہے۔ اسی پریشانی میں صبح ہو گئی۔ نور الدین نے دیکھا کہ ناخدا نے اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑ کر کھینچی تو وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ معلوم ہوا کہ وہ جھوٹی اور محض چپکی ہوئی تھی۔ اب جو نور الدین نے ناخدا کی طرف نظر ڈالی تو وہ تو اس کی معشوقہ اور دلی محبوبہ شہزادی مریم تھی۔ یہ اس کی صرف چال تھی۔ اس نے ناخدا کو قتل کر کے اس کی داڑھی ماں چہرے کی کھال کے اتار
اپنے چہرے پر لگا لی تھی۔ نورالدین کو اس کارستانی بہادری اور دل کی مضبوطی پر سخت تعجب ہوا۔ حیرت سے ہوش جاتے رہے۔ اس کو اطمینان ہو گیا اور کہنے لگا، اے میری دلی آرزو اور انتہائی مقصد، مرحبا۔ نورالدین جھومنے لگا اور اسے یقین آ گیا کہ اب میری مراد بار آئی۔ شہزادی مریم دل کی بڑی مضبوط تھی، سمندر میں کشتیاں کھینا جانتی تھی، موسم کے حالات سے واقف تھی اور سمندر کے تمام راستے اسے معلوم تھے۔ نورالدین بولا، اے میری آقا، اگر تو اور زیادہ یہی کھیل کھیلتی تو ہمارے ڈر کے میں مر جاتا، خاص کر محبت کی آگ اور جدائی کی تکلیف کی وجہ سے۔ اس کی باتیں سن کر مریم ہنس پڑی اور اس نے فوراً اٹھ کر کھانے پینے کی چیزیں نکالی۔ دونوں نے کھایا پیا اور مزے اڑا۔ اس کے بعد اس نے یاقوت، جواہرات، طرح طرح کے معدنیات اور سونا چاندی نکالا جو اپنے باپ کے محل اور خزانے میں سے ہلکے اور قیمتی دیکھ کر لے آئی تھی۔ انہیں نورالدین کے آگے پیش کیا اور وہ انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اس ساری مدت میں ہوا معتدل رہی، کشتی برابر چلا کی۔ وہ اسکندریہ پہنچ گئے۔ اس کے نئے پرانے نشانات اور امبودت سواری انہیں دکھائی دینے لگے۔ کنارے پہنچ کر نورالدین فوراً کشتی پر سے اتر پڑا اور اسے ایک پتھر سے باندھ کر کچھ قیمتی پتھر اپنے ساتھ لیے اور شہزادی مریم سے کہا، اے میری آقا، تو کشتی میں بیٹھی رہے جب تک میں تجھے اس طرح سے نہ اتاروں جیسے کہ میرا جی چاہتا ہے۔ مریم بولی، مگر یہ جلد ہونا چاہیے کیونکہ دیر کرنے میں پشیمانی نہ اٹھانی پڑے۔ نورالدین نے کہا، میں دیر نہیں کروں گا۔ مریم کشتی میں بیٹھی رہی اور نورالدین اپنے باپ کے دوست عطر فروش کے گھر گیا تاکہ وہ اسکندریہ کے دستور کے موافق نقاب، چادر، جوتیاں اور جبہ لے کر آئے۔ لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ زمانہ اس کے لیے کیا حوادثات مہیا کر رہا ہے۔ یہ تو مریم اور نورالدین کی کہانی ہوئی۔ اب اس کے باپ افرنجا کے بادشاہ کا حال سن۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی مریم کو ڈھونڈا لیکن کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ اس کی کنیزوں اور غلاموں سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے مولا، کل وہ یہاں سے گرجا گئی، اس کے بعد کی ہمیں بالکل خبر نہیں۔ بادشاہ کنیزوں اور غلاموں سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ محل کے نیچے سے 2 بار ایسی چیخ کی آوازیں آئی کہ محل گونج اٹھا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اے بادشاہ، سمندر کے کنارے 10 آدمی مرے ہوئے پائے گئے ہیں، شاہی بجرا غائب ہے، سرنگ کا دروازہ جو گرجا کی طرف ہے کھلا پڑا ہے اور قیدی جو گرجا کی خدمت کرتا تھا ندارد ہے۔ بادشاہ بولا، اگر میرا بجرا جو سمندر میں تھا غائب ہے تو شک نہیں کہ میری بیٹی مریم اس میں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے بندرگاہ کے سردار کو بلوایا۔ اس سے کہا کہ قسم ہے مسیح اور سچے دین کی، اگر تو میرے بجرے اور اس کے مسافروں کو فوراً نہ لے آیا تو میں تجھے اتنی بری موت ماروں گا کہ لوگوں کو عبرت ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے اسے زور سے ڈانٹا۔ وہ کانپا ہوا گرجا کی بڑھیا کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، تو نے کبھی قیدی سے سنا تھا کہ وہ کس ملک کا رہنے والا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں اسکندریہ کا رہنے والا ہوں۔ بڑھیا سے یہ سن کر ناخدا فوراً بندرگاہ پر آیا اور ملاحوں کو پکار کر کہا، تیار ہو جاؤ اور بادبان کھول دو۔ ملاحوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گئے۔ دن رات چلتے چلتے بالآخر اسکندریہ پہنچے۔ اس وقت پہنچے جب کہ نورالدین مریم کو کشتی میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ان فرنگیوں کے ساتھ وہ کانا اور لنگڑا وزیر بھی آیا تھا جس نے مریم کو نورالدین سے مول لیا تھا۔ شاہی بجرا دیکھ کر ملہا پہچان گئے۔ اپنے جہاز کو انہوں نے دور جا کر باندھا اور ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر بجرے کے پاس آئے۔ یہ کشتی چپوؤں سے کھئی جاتی تھی۔ اس میں 100 جنگجو جوان تھے اور کانا لنگڑا اور وزیر بھی، جو بڑا قوی ہیکل، مردود شیطان اور ایسا چال باز ڈاکو تھا کہ اس کی چال بازیوں کا توڑ کسی کے پاس بھی نہ تھا، گر اس کو ابو محمد بطال سمجھو۔ کھیتے کھیتے وہ اس بجرے کے پاس پہنچ گئے اور وہ اس پر یک بارگی دھاوا بول دیا، لیکن دیکھا کہ اس پہ سوا مریم کے اور کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر تک کنارے پر ٹھہرنے کے بعد وہ مریم اور بجرے کو اپنے جہاز کے پاس لے گئے اور بغیر لڑائی کے ان کا مقصد پورا ہو گیا، یہاں تک کہ انہیں ہتھیار نکالنے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ اب وہ عیسائی ملکوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوا موافق تھی اور وہ سپاہیوں کی پناہ میں تھے۔ اس طرح وہ افرنجا جا پہنچے اور شہزادی مریم کو لے کر اس کے باپ کے پاس گئے جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مریم کے باپ نے اسے دیکھ کر کہا، اے دغاباز، تو نے باپ داداؤں کا دین کیسے چھوڑ دیا؟ مسیح کی پناہ سے کیوں نکل گئی جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور کانا بدوشوں کا مذہب یعنی اسلام کیوں اختیار کیا جو صلیب اور بتوں کی ضد میں تلوار کے ذریعے سے قائم کیا گیا ہے؟ مریم بولی، اس میں میری کیا خطا ہے؟ میں رات کو گرجا گئی ہوئی تھی تاکہ حضرت مریم کی زیارت اور تبرک حاصل کروں۔ بے خبری کی حالت میں مسلمان ڈاکو نے مجھ پر حملہ کر دیا، میرا منہ بند کر کے مشقیں باندھ دی اور مجھے کشتی میں ڈال کر اپنے ملک کی طرف لے چلے۔ میں نے انہیں دھوکہ دے کر ان کے دین کی باتیں شروع کر دی، جہاں تک کہ انہوں نے میری مشقیں کھول دی۔ اتنے میں یکا یک تیرے لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے مجھے چھڑا لی۔ مسیح اور سچے دین کی قسم، صلیب اور اس کی قسم جو صلیب پر چڑھایا گیا ہے، کہ میں مسلمانوں کے پنجے سے چھوٹ کر بہت خوش ہوئی۔ باپ نے کہا، اے بدکار، تو جھوٹی ہے، قسم ہے انجیل اور اس کے اٹل حلال و حرام احکام کی کہ میں تجھے بری طرح قتل کروں گا تاکہ لوگ تیری بری مثال سے عبرت پکڑے۔ کیا یہ تیرے لیے کافی نہ تھا کہ تو ایک بار جھوٹ بول چکی ہے؟ تو اب پھر ہمیں دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر کے محل کے دروازے کے قریب صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ اسی وقت کانا وزیر اندر آیا۔ وہ بہت دنوں سے اسے چاہتا تھا۔ کہنے لگا، اے بادشاہ،
اسے قتل نہ کر بلکہ میرے نکاح میں دے دے، میں اس کی بڑی حفاظت کروں گا اور اس وقت تک اس کو اپنی بیوی نہ سمجھوں گا جب تک میں اس کے لیے سخت پتھر کا ایک محل نہ بنوا لوں اور دیواریں اتنی اونچی نہ کروا لوں کہ کوئی چور اس پر چڑھ نہ سکے۔ جب وہ محل بن چکے گا تو میں اس کے دروازے پر 30 مسلمانوں کی اور اپنی اس کی طرف سے بھیڑ چڑھاؤں گا۔ بادشاہ نے مہربانی فرما کر مریم کی شادی اس سے منظور کر لی۔ پادریوں، رہبانوں اور بطریقوں کو اجازت دے دی کہ دونوں کو ایک دوسرے سے بیاہ دے۔ انہوں نے مریم کا نکاح کان وزیر سے کر دیا۔ بادشاہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اس کی شان کے موافق ایک مضبوط محل کی بنیاد رکھی جائے اور فوراً کام شروع ہو گیا۔ یہ تو شہزادی مریم، اس کے باپ اور کان وزیر کا ماجرا ہوا۔ اب نور الدین اور بوڑھے عطر فروش کی کہانی سنو۔ عطر فروش کے گھر پہنچ کر نور الدین نے اس کی بیوی سے جبہ، نقاب، جوتیاں اور ایسے کپڑے لیے جو اسکندریہ کی عورتیں پہنتی ہیں، اور سمندر پہنچ کر اس کشتی کی طرف چلا جس میں شہزادی مریم تھی، اور اس نے دیکھا کہ میدان خالی پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر نور الدین کا دل بیٹھ گیا، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور وہ سمندر کے کنارے دائیں بائیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ لوگ کنارے پر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں، اب اسکندریہ کی کوئی حرمت باقی نہیں رہی۔ فرنگی یہاں گھس آتے ہیں اور جو چاہتے ہیں مدد لے کر چل دیتے ہیں۔ ان کا تعاقب نہ کوئی مسلمان کرتا ہے نہ مجاہد لشکر۔ نور الدین نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، بیٹا، ابھی فرنگیوں کے ایک جہاز نے، جس میں لشکر تھا، اس بندرگاہ پر حملہ کر دیا اور ایک کشتی جو یہاں لنگر ڈالے کھڑی تھی، ماں ایک لڑکی کے پکڑ کر اپنے ملک کو چل دیا۔ یہ سنتے ہی نور الدین گش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے ماجرا پوچھا۔ اس نے شروع سے آخر تک سب کچھ کہہ سنا۔ لوگوں کو اصل واقعے کا پتہ چلا تو سب اسے برا بھلا کہنے لگے۔ آخر تو نے اسے بے جبے اور بے نقاب کے کیوں نہ باہر نکال لیا؟ گرد کے ہر شخص کوئی نہ کوئی تکلیف دہ بات کہتا۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ اسے چھوڑو، اس کی یہی سزا تھی۔ لوگ نور الدین سے اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ بوڑھا عطر فروشا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور بیچ میں نور الدین بے ہوش پڑا ہے۔ عطر فروش نے نور الدین کے سرہانے بیٹھ کر اسے ہوشیار کیا، اور جب وہ ہوش میں آ چکا تو اس نے کہا، بیٹا، یہ تیری کیا حالت ہے؟ نور الدین بولا، چچا، جو لڑکی میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اسے جا کر میں اس کے باپ کے شہر سے کشتی میں بٹھا کر لایا تھا اور اس کے لانے میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلی تھی۔ جب میں یہاں پہنچا تو کشتی کو باندھ کر اور لڑکی کو اسی میں بٹھا چھوڑ کر تیرے گھر گیا اور تیری بیوی سے کپڑے لتے لے کر لڑکی کو لینے آیا۔ اتنے میں فرنگی آ کر کشتی اور لڑکی کو اڑا لے گئے۔ یہ سن کر بوڑھے عطر فروش کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ نور الدین پر بڑا افسوس کرنے لگا اور کہا، بیٹا، تو نے بغیر جبے کے اسے کیوں نہ اتار لیا؟ لیکن اب باتوں سے کوئی فائدہ نہیں بیٹا، اٹھ میرے ساتھ شہر چل۔ ممکن ہے کہ خدا تجھے اس سے زیادہ حسین لڑکی عنایت کرے اور تو اسے بھول جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس لڑکی میں تجھے ٹوٹا نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہی فائدہ رہا۔ بیٹا سن، جدائی اور ملاپ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نور الدین نے کہا، چچا، خدا کی قسم، میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا ہوں، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ جاتی رہے۔ عطر فروش نے کہا، بیٹا، تیرے دل میں کون سی بات ہے جو تو کرنا چاہتا ہے؟ نور الدین بولا، میں چاہتا ہوں کہ پھر روم کے تلک میں جا کر افرنجا پہنچوں اور جان پر کھیل جاؤں۔ اس میں یا تو میرا مقصد پورا ہو جائے اور یا میں مر جاؤں۔ بوڑھے عطر فروش نے کہا، مثل ہے کہ گھڑا ہر بار سالم نہیں نکلتا، اور جو انہوں نے پہلے بار تجھے چھوڑ دیا، ممکن ہے کہ اس بار وہ تجھے قتل کر ڈالے، خاص کر اس وجہ سے کہ اب وہ تجھے خوب پہچان گئے ہیں۔ نور الدین بولا، چچا، مجھے جانے دے تاکہ میں اس کی محبت میں جلد قتل ہو جاؤں اور اس کی جدائی میں گھٹ گھٹ کر نہ مروں۔ اتفاق سے اس وقت ایک جہاز بندرگاہ میں لنگر ڈالے سفر کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مسافر اپنا اپنا کام نپٹا چکے تھے اور ملہ لنگر اٹھانے ہی والے تھے کہ نور الدین اس میں بیٹھ گیا۔ ہوا موافق تھی، کشتی کئی دن تک چلتی رہی۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کئی فرنگی جہاز سمندر میں چکر لگا رہے ہیں اور جس کشتی کو دیکھتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں مسلمان ڈاکو شہزادی کو نہ لے جائے۔ جب وہ کسی کشتی کو پکڑتے تو سارے مسافروں کو افرنجا کے بادشاہ کے پاس لے جاتے اور وہ انہیں ذبح کر کے اپنی نظر پوری کرتا جو اس نے بیٹے کے بارے میں مانی تھی۔ جب ان کی نظر اس کشتی پر پڑی جس میں نور الدین تھا تو انہوں نے اسے بھی پکڑ لیا اور تمام مسافروں کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے جو مریم کا باپ تھا۔ جب قیدی سب باندھ کر کھڑے ہوئے تھے تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ 100 مسلمان ہیں۔ انہوں نے فوراً ان کے قتل کا حکم دیا۔ انہی میں نور الدین بھی تھا۔ سب ذبح کر دیے گئے، محض نور الدین باقی رہ گیا۔ جلاد نے اس کی کم سنی اور خوبصورتی کی وجہ سے اسے سب کے بعد میں رکھا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر پہچان گیا اور کہنے لگا کہ تو نور الدین نہیں ہے جو اس سے پہلے ایک بار اور یہاں آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں پہلے کبھی یہاں نہیں تھا، نہ میرا نام نور الدین ہے بلکہ ابراہیم۔ بادشاہ بولا، تو جھوٹا ہے، تیرا نام نور الدین ہے، ابراہیم نہیں۔ تجھے میں نے اس بڑھیا کے حوالے کیا تھا جو گرجا کی سردار ہے تاکہ تو گرجا کی خدمت میں اس کا ہاتھ پٹائے۔ نور الدین نے کہا، اے میرے مولا، میرا نام ابراہیم ہے۔ بادشاہ بولا، اگر بڑھیا یہاں آئے اور تجھے دیکھے تو وہ ٹھیک ٹھیک بتا سکتی ہے کہ تو نور الدین ہے یا کوئی اور۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ کانا وزیر جس نے شہزادی سے نکاح کیا تھا آ پہنچا اور بادشاہ کے آگے زمین چوم کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، محل بن کر تیار ہو چکا ہے
اور تجھے معلوم ہے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ جب میں محل بنا کر تیار کر لوں گا تو اس کے دروازے پر 30 مسلمانوں کو ذبح کروں گا۔ اس وقت میں اسی لیے آیا تھا کہ تجھ سے 30 مسلمان لے کر ذبح کروں تاکہ مسیح کی نظر پوری ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ مسیح اور سچے دین کی قسم، سوائے اس قیدی کے میرے پاس اور کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نور الدین کی طرف اشارہ کیا اور کہا اسے تو ابھی ذبح کر ڈال، اور جب اور مسلمان قیدی میرے پاس آئیں گے تو میں باقی بھی تیرے پاس بھیج دوں گا۔ کانا وزیر نور الدین کو لے چل دیا تاکہ اسے اپنے دروازے کی دہلیز پر ذبح کرے، لیکن رنگ کرنے والوں نے اس سے کہا، اے ہمارے مولا، ہمارا 2 روز کا کام اور باقی ہے، اس لیے ابھی ٹھہر جا، جب ہم رنگ و روغن کر چکے تو اسے ذبح کیجیے۔ ممکن ہے کہ اس وقت تک باقی 29 بھی آ جائیں اور تو سب کو ایک ساتھ ذبح کر کے نظر پوری کر سکتا ہے۔ یہ سن کر وزیر نے حکم دیا کہ نور الدین کو قید کر دیا جائے۔ لوگ اس کو بیڑیاں ڈال کر استبل میں لے گئے۔ وہاں بھوکا پیاسا اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا، اسے موت ہی موت ہر طرف دکھائی دیتی تھی۔ بادشاہ کے 2 گھوڑے بھائی بھائی تھے، ایک کا نام سابق اور دوسرے کا کالاسک تھا، اور وہ ایسے تھے کہ ایک ایک کی تمنا بڑے بڑے بادشاہوں کو ہو سکتی ہے۔ ایک ان میں سے اشہب تھا، چمکدار، اور دوسرا ادھم، رات کی طرح کالا۔ جزیروں کے بادشاہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جو کوئی ان دونوں میں سے ایک گھوڑا بھی چرا لائے تو وہ جس قدر سونا اور موتی جواہرات مانگے ہم دیں گے۔ پھر بھی کسی کو ایک گھوڑے کے چرانے میں کامیابی نہ ہوئی۔ اتفاقاً ان میں سے ایک بیمار پڑ گیا، جرکان اور آنکھوں میں جالا۔ بادشاہ نے ملک کے تمام بیتار بلوائے، لیکن کسی کے علاج سے فائدہ نہ ہوا۔ ایک بار بادشاہ کے پاس وہی کانا وزیر آئے جس نے اس کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ دیکھا کہ وہ گھوڑے کے بارے میں بہت غمگین ہے۔ غم دور کرنے کی غرض سے اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے دے دے، میں اس کا علاج کروں گا۔ بادشاہ نے اسے گھوڑا دے دیا۔ اس نے گھوڑے کو لے جا کر اسی استبل میں رکھا جہاں نور الدین بند تھا۔ جب یہ گھوڑا اپنے بھائی سے الگ ہو گیا تو اتنا چیخنے چلانے اور ہنہنانے لگا کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ وزیر سمجھ گیا کہ گھوڑا اپنے بھائی کی جدائی کی وجہ سے چلاتا ہے، اور بادشاہ کو اس کی خبر دی۔ جب بادشاہ نے اس کی تحقیق کی تو کہنے لگا، اگر یہ جانور اپنے بھائی کی جدائی گوارا نہیں کر سکتا تو پھر انسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ دوسرے گھوڑوں کو بھی وزیر کے پاس پہنچاؤ اور اس سے کہنا کہ اپنی بیٹی کی خاطر میں یہ دونوں گھوڑے تجھے انعام دیتا ہوں۔ ایک رات نور الدین کی نگاہ ان دونوں گھوڑوں پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کی آنکھ میں جالا ہے۔ نور الدین کو گھوڑوں کی پہچان اور ان کے علاج میں کچھ مشق تھی۔ اپنے دل میں کہنے لگا، خدا کی قسم یہ موقع ہے، میں ابھی جا کر وزیر سے کہتا ہوں کہ میں اس گھوڑے کا علاج کروں گا، پھر اگر اس نے اجازت دے دی تو میں ایسی دوا دوں گا کہ وہ اندھا ہو جائے اور وزیر مجھے قتل کر دے، اور اس ذلت کی زندگی سے تو کسی طرح نجات ملے۔ وزیر گھوڑوں کو دیکھنے استبل میں آیا تو نور الدین نے کہا، اے میرے مولا، اگر میں علاج کر کے اس گھوڑے کی آنکھوں کو اچھا کر دوں تو تم مجھے کیا دے گا؟ وزیر بولا، مجھے اپنے سر کی قسم، اگر تو نے اسے اچھا کر دیا تو میں تجھے ذبح نہ کروں گا، اور جو تو مانگے گا دوں گا۔ نور الدین نے کہا، اے میرے مولا، میرے ہاتھ کھلوا دے۔ وزیر نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں، اور اس نے ایک دوا تیار کر کے گھوڑے کی آنکھوں میں لگائی، ان پر پٹی باندھ دی، اور اپنے دل میں کہنے لگا، اب اس کی آنکھیں جاتی رہیں گی اور وہ مجھے قتل کر دے گا۔ دوستو، یہ کہانی طویل ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ادھر ہی بند کرتے ہیں اور اس کا آخری اور چوتھا پارٹ بناتے ہیں۔ ملتے ہیں اس کے آخری اور چوتھے پارٹ کے ساتھ۔ اگر چاہتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد